खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूँ खुर्रम शाह। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं अलिफ उर्दू। सामीन, अपनी मदद आप मज़मून है सर सैयद अहमद ख़ान का, जिसमें उन्होंने कौम की इस्लाह करने की कोशिश की है। तो एक इस्लाही मज़मून है जिस पर आज हम बात करेंगे, उसके पैराग्राफ देखेंगे और अहम नुकात को उजागर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सामीन, सुनते चलिए कि अलिफ उर्दू पर नहम दहम साल अव्वल और साल दोम के लेक्चर्स के अलावा शायरी, अफसाने और दीगर ज़ुबान व अदब के हवाले से वीडियोस पेश की जा चुकी हैं जो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो कुछ वीडियोस को ताज़ा करके पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वीडियो उनमें से भी एक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। सामीन, अपनी मदद आप नाम से वाज़ह है कि सर सैयद अहमद ख़ान की एक इस्लाही कोशिश, एक तरबियती कोशिश है। तो सर सैयद अहमद ख़ान 1817 से 1898 आपका अरसा हयात है। दिल्ली आपका शहर था पैदाइश का। तो भाई की वफ़ात के बाद आप पर मजहबी असर नुमायाँ हुआ और आपने दीन का सर-ए-नौ मुतालिया किया। 1857 के वक्त आप बिजनौर में थे। तो मुसलमानों की तबाही के बाद आपको समझ आ गई कि आप कहाँ काम कर सकते हैं और मुसलमानों की तालीम व तरबियत के शोबे में आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना शुरू की। तहज़ीबुल अखलाक आपका एक रिसाला था जिसमें ऐसे ही इस्लाही मज़ामीन छपा करते थे। तो कौम की इस्लाह में तालीम व तरबियत में बड़ा हिस्सा है। तो अपनी मदद आप उनके मजमूए मक़ालात सर सैयद से अख़ज़ किया गया एक मज़मून है। तो सामीन, बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी मदद आप में सर सैयद क्या कहते हैं। तो इसकी मरकज़ी ख़्याल की अगर बात की जाए तो मरकज़ी ख़्याल इसी नाम में मौजूद है और उसके पहले जुमले में, पहले मक़ौले में जो इस्तेमाल किया गया है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं या जो आप अपनी मदद करते हैं। तो मक़ौला या कौल किसी की कही हुई बात होती है। तो कुछ ऐसे मक़ौले होते हैं जिनके कहने वाले का नहीं पता होता, ये नस्लों और कौमों का तजुर्बा होता है। तो सर सैयद भी कहते हैं कि ये एक नहायत उम्दा और आज़मूदा मक़ौला है। इस छोटे से फ़िक्रों में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजुर्बा जमा है। तो अब इस बात को समझिए, यही इस मज़मून का मरकज़ी ख़्याल है कि सर सैयद इस मज़मून में साबित करना चाहते हैं कि जो शख्स अपनी मदद करता है खुदा भी उसी शख्स की मदद करता है। तो हम बचपन से प्यासा कौवा कहानी सुनते आए हैं। तो जब वो कहानी हम पढ़ते थे या लिखते थे तो उसके नतीजा दिखते थे कि खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। तो उसी मौजू को ज़रा बड़े दर्जे पर पेश करने की सही की है और बेहतरीन सही की है। तो समझिएगा। तो सर सैयद पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि असल में एक चीज़ समझिएगा कि वो इज़्ज़त को कहते हैं कि इंसान की असली चमक दमक है और गैरत किसी इंसान या किसी कौम की असली क़ुव्वत है। तो इंसान की इज़्ज़त और गैरत उस सूरत में ख़त्म हो जाती है जब वो किसी दूसरी कौम या किसी दूसरे शख्स से मदद मांगता है किसी भी हवाले से। तो जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स से मदद मांगता है या एक कौम दूसरी कौम से मदद मांगती है तो उस शख्स के अंदर से और उस कौम के अंदर से जो मदद मांग रहे होते हैं अपनी मदद आपका जज्बा ख़त्म हो जाता है। और ये तो वो जज्बा है कि जिसकी वजह से खुदा की मदद आती है। तो जो कौम अपनी मदद आपके लायक ना रहे, समझें उसके साथ खुदा की मदद बाकी नहीं रहती। तो ऐसी कौम दूसरी कौमों की नज़र में जलील और बेइज्जत हो जाती है। तो कौन सी कौम दूसरों की नज़र में जलील और बेइज्जत होती है? जिसकी इज़्ज़त और गैरत ख़त्म हो जाती है। और इज़्ज़त और गैरत तब ख़त्म होती है जब अपनी मदद आपके बजाय दूसरों के भरोसे ज़िंदा रहा जाए। तो पहले पैराग्राफ का जो आगाज़ है उसमें सर सैयद ने अपनी बात, अपना मकसद बयान कर दिया कि वो किस मौजू पर बात करने जा रहे हैं। तो इस्लाह है, हमें इज़्ज़तमंद और गैरतमंद बनाने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सामीन, अपनी मदद आप किस नौइयत या किस दर्जे तक? तो आदमी जिस कदर के दूसरे पर भरोसा करते जाते हैं, ख्वाह अपनी भलाई और तरक्की का भरोसा गवर्नमेंट ही पर क्यों ना करें, ये अमर बदी ही है, माना हुआ है और लाबुदी है। इसमें कोई शक नहीं कि वो उसी कदर बेमदद और बेइज्जत होते जाते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए वो अगले 1-2 पैराग्राफ लगाएंगे कि
گورنمنٹ پر بھی اگر کوئی قوم بھروسہ کرنے والی ہے کہ ہماری حکومت ہمارے لیے کچھ کرے گی تو وہ قوم بھی بے مدد اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ تو اب اس چیز کا احساس کیجئے کہ اپنی مدد آپ ہمیں کس کس درجے تک لے کر آنا ہے۔ تو اپنے گھر، اپنے دوستوں میں، یعنی ایک شخص جو ہے اس کی اپنی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہر حالت میں اپنی مدد آپ کرنے کا اہل ہو۔ تو اے ہم وطن بھائیوں، کیا تمہارا یہی حال نہیں؟ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہیں کہ اچھا بادشاہ رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہے، جبکہ یورپ والے یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ترقی کا باعث عمدہ قوانین ہیں۔ تو عمدہ قوانین سے جو ہے وہ عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی آتی ہے کسی قوم میں۔ تو لیکن سر سید کے خیال میں یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ تو نہ اچھے بادشاہ سے قومیں خوشحال ہو سکتی ہیں اور نہ ہی اچھی انتظام یا اچھے نظام سے قومیں ترقی کر سکتی ہیں، بلکہ سر سید کے خیال میں انسان ترقی کر سکتا ہے تربیت اور تعلیم کے ذریعے، کہ جب قوم کے اندر وہ شعور پیدا کیا جائے کہ ہر شخص اپنی مدد آپ کرنے والا ہو، ایماندار ہو، دوسرے کی مدد کرنے والا ہو، تو ایسی صورت میں قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ایک شخص فرض کرو پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، سر سید کے خیال میں وہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ برس، 2 برس، 5 سال کے لیے تو یہ لوگ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، تو ان کو خود بھی اپنی تربیت کے لیے وقت کم ہوتا ہے، اپنی فہم سمجھنے کے لیے، تو وہ دوسرے کی، تو جو قوم اپنی حکومتوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ حکومت ہماری کچھ نہیں کر رہی یا یہ حکومت نے ہم پر ظلم کیا ہوا ہے، تو وہ قوم سر سید کے خیال میں بے عزت اور بے مدد ہوتی ہے۔ تو اس کے بجائے ہر شخص کو اپنی مدد آپ کرنی چاہیے اور اپنا رستہ نکالنا چاہیے۔ تو مضبوط ارادوں والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا رستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ ظالم حکومتیں بھی نہیں روک سکتی۔ تو اس میں اب کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو حکومت کا کام سر سید کے خیال میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ جان، مال اور آزادی کی حفاظت کرتا ہے، امن فراہم کرتی ہے حکومت، تاکہ ایک ایک شخص جو ہے وہ اپنی محنت کا، وہ اس کی ذہنی محنت ہو یا جسمانی محنت ہو، اس کا ثمر، اس کا پھل بے خطر، اس کا حظ یعنی اس سے خوشی، اس سے لطف اٹھا سکے۔ تو کوئی کسی کے یعنی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ اچھی حکومت جب ہوتی ہے تو اس میں ذاتی شخص کا نقصان نہیں ہوتا، چوری ڈکیتیاں نہیں ہوتی، کوئی جابر ظالم آ کر مال نہیں لوٹ لے جاتا، تو امن ہوتا ہے۔ تو حکومت کا کام امن مہیا کرنا ہوتا ہے، اس میں محنت کرنا اپنا کام ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ حکومت سست آدمی کو محنتی نہیں بنا سکتی، فضول خرچ کو بچت کرنے والا کفایت شعار نہیں کر سکتی، شراب خور کو توبہ کرنے والا نہیں بنا سکتی، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حکومت سست کو محنتی کبھی نہیں بنا سکتی۔ تو اس لیے حکومت کا جو کام ہے وہ کام ہے کہ ایک اچھا ماحول، قانون کی عملداری ہو، انصاف میسر ہو، تو ایسی صورت قائم کرنا ہے۔ باقی محنت کرنا اور ترقی کرنا یہ تو فرد کا اور قوم کا کام ہوتا ہے۔ لیکن قوم کیا کر رہی ہوتی ہے؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کا خیال ہوتا ہے ہماری گلی کا کوڑا بھی ہماری حکومت آ کر اٹھائے۔ تو یہی وہ بنیادی خامی ہے جو قوموں کو ترقی سے روکتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی قومیں انگریز کی طرف کبھی دیکھتی تھیں، ہمارے جو لوگ تھے کبھی بادشاہوں کی طرف اس سے پہلے دیکھا کرتے تھے۔ اب پاکستان بن گیا تو اب بھی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھلے پاکستان کے لوگ ہوں، ہندوستان کے لوگ ہوں، لیکن قوم غیرت سے اور عزت سے ترقی کرتی ہے، اور عزت اور غیرت جو ہے وہ اپنی مدد آپ میں ہوتی ہے۔ سر سید ایک مثال بڑے سمجھاتے ہیں کہ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ تو عام طور پر بھی ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ان کے اوپر حکمران آتے ہیں۔ تو ہمیں مذہب کے حوالے بھی یہی سمجھاتے ہیں، تاریخ بھی یہی ہمیں سمجھاتی ہے۔ تو ہر چیز یہی جب ہمیں بتا رہی ہے تو ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سقراط نے کہا تھا کہ جب مجھے کسی چیز کے سچے ہونے پر یقین ہو جائے تو مجھے کوئی چیز اس پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تو ہمیں بھی کوئی چیز کیوں سچی چیز سے روکے؟ تو اپنی مدد آپ غیرت اور عزت کی علامت ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے۔ تو نیچر کا کیا قاعدہ ہے؟ نیچر کا کیا اصول ہے؟ نیچر کا یہ اصول ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے اسی کی موافق اس کے قانون بنتے ہیں، اور اسی کے مناسب حال اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس پر حکومت ہوتی ہے۔ اب جاہل قسم کی عوام ہے تو اس کے اوپر
वैसे ही उज्जट किस्म के डंडे वाले जो है वो हुक्मरान आएंगे। अच्छी माकूल पढ़ी लिखी अगर अवाम कौम है तो कभी भी उसके ऊपर जालिम हुक्मरान नहीं आकर बैठ सकता। तो उसके ऊपर यूँ हो सकता है कि कोई अय्यार चालाक किस्म का शख्स आकर बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उज्जट किस्म का और जालिम और जाबर शख्स आकर हुकूमत करे। तो अच्छी अवाम है तो अच्छा हुक्मरान आएगा, बुरी अवाम है तो बुरा हुक्मरान आएगा। उसके लिए सर सैयद बड़ी मज़े की मिसाल देते हैं कि जिस तरह पानी खुद अपनी पिंसाल में आ जाता है, उस तरह उम्दा रियाया पर उम्दा हुकूमत और जाहिल व ख़राब व ना तरबियत याफ्ता अवाम पर अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ती है। तो डंडे वाली अवाम पर फिर डंडे वाले हुक्मरान ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ख़ुदकार तरीके से आ जाते हैं। तो जैसे पानी ख़ुद अपनी पिंसाल में आता है, तो एक हमवार ज़मीन पर अगर गड़ा हो तो आप देखें बारिश के बाद या वैसे भी पानी का बहाव हो तो पानी ख़ुद गड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो पानी को अपनी गहराई पता है, अपनी वो जगह पता है कि जहाँ वो उसने ठहरना और पहुँचना होता है। तो वैसी हुकूमत ख़ुद ब खुद ऐसी आवाम पर पहुंच जाती है जो मजमूई तौर पर एक चाल चलन दिखा रही होती है। तो अच्छा चाल चलन है कौम का तो अच्छी हुकूमत, बुरा चाल चलन तो बुरी हुकूमत है। तो इन तजुर्बों से साबित होता है कि गवर्नमेंट के उम्दा होने से आवाम के चाल चलन के उम्दा होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कौम बड़ी कौम है, अजीम कौम है, वो उसकी हुकूमत पर डिपेंड नहीं करता, ना बादशाह पर डिपेंड करता है। हाँ, वो एक हद तक अपना असर डाल सकते हैं माहौल फराहम करके। तो साबित होता है जो कौमी तरक्की होती है वो चंद चीज़ों का मजमुआ है, और कौमी तनज़ली यानी कौम का तरक्की के ख़िलाफ़ जाना, नीचे की तरफ जाना, वो भी उन्हीं चीज़ों के ख़िलाफ़ चंद चीज़ों का मजमुआ है। किन चंद चीज़ों का मजमुआ है जी? शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी का। तो कौमी तरक्की यानी जिस कौम के हर शख्स के अंदर मेहनत, इज़्ज़त, ईमानदारी और हमदर्दी होगी तो वो कौम ख़ुद ब खुद तरक्की करेगी। आप आम लोगों से मुतालिया करें, मुशाहिदा करें उनका कि एक एक शख्स जिस कौम का मेहनती है, इज़्ज़त वाला भी है, यानी इज़्ज़त वाले से मुराद एक तालिब इल्म है तो उसकी असातिज़ा इज़्ज़त करते हैं, घर वाले इज़्ज़त करते हैं, और इज़्ज़त ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती, अपने आमाल से की करवाई जाती है। ईमानदारी हो जिस शख्स के अंदर, हमदर्दी, दूसरे की मदद का जज्बा हो, दूसरे के दुख को महसूस करता हो, तो ये खुसूसियात जिस कौम के अफराद में पाई जाए ना कि हुकूमत में, तो वो कौम तरक्की करती है। अब अफराद जो हैं वो सुस्त हों, सुस्तुल वजूद हों, देर तक सोने वाले हों, मोबाइलों का इस्तेमाल करने वाले हों, तो ऐसी सूरत में तरक्की का ख्वाब देखना दीवाने का ही ख्वाब हो सकता है। तो इसी तरह जो कौमी तनज़ली है वो भी चार चीज़ों का मजमू है। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसके अफराद के अंदर, एक एक शख्स के अंदर सुस्ती पाई जाए, बेइज्जती पाई जाए, उसको परवाह ही ना हो कि उसकी इज़्ज़त क्या है, बेइज्जती क्या है, बेईमानी पाई जाए कि जब मौका मिले धोखा दे, वो झूठ बोले, खुद गर्जी पाई जाए, हमदर्दी के बजाय खुद गर्ज हो, लालची हो। तो ऐसी कौम जिसके अफराद में ये वाली खूबियाँ या जो असल में खामियां हैं तो पाई जाएं तो वो कौम हमेशा नीचे की तरफ जाएगी, वो कभी तरक्की नहीं कर सकेगी। तो तनज़ली की तरफ जाने वाली कौम की ये खूबियाँ, तो ये चार चीज़ें हम समझ लें और इनको अपने अंदर हम अपना लें तो कभी हम नाकाम नहीं होंगे। तो बैरूनी कोशिश से अगर कोई अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना चाहे तो वो बेवकूफ़ शख्स है। तो सर सैयद के ख़्याल में ऐसा करने से क्या होता है कि बैरूनी कोशिश से जो अपने ज़ाती बुराइयों को, मसलों को हल करने की कोशिश करता है, कोई शख्स दूसरे शख्स से मदद मांगे, मुल्क दूसरे मुल्क से मदद मांगे, तो वक्ती तौर पर तो वो बुराई ख़त्म हो जाती है, लेकिन दूसरे वक्त में ज़्यादा ज़ोर शोर से पैदा हो जाती है। क्योंकि आपने खुद अपने दम पर उससे मुकाबला नहीं किया हुआ, तो आपकी तरबियत ही नहीं है। तो सर सैयद के ख़्याल में एक वक्त में तो आप दूसरे से मदद लेकर बच सकते हैं, लेकिन दूसरे वक्त में आपको ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वही बुराई नई शक्ल में नए वक्त में ज़्यादा ताकत से रुनुमा होगी। तो सर सैयद कहता है कि अपनी कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर खाई करो। ऐसा नहीं है सिर्फ बातें करो, बल्कि हकीकत में अपनी कौम की तरक्की करने की कोशिश करो और अपनी औलाद को देखो क्या जो तरीका तालीम और तरबियत का तुम्हारी औलाद का है उससे शख्सी चाल चलन में कोई तरक्की हो सकती है? अखलाकी आदात, हाशा वकल्ला। नेकी और सच्चाई में कोई तरक्की हो सकती है?
حاشا وکلّہ ہرگز نہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کے عادات دیکھیں، اخلاق دیکھیں، ان کے روزمرہ کے کام دیکھیں، وہ کیا کر رہے ہیں، تو کیا واقعی وہ قوم کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں؟ تو سر سید کہتا ہے بالکل نہیں۔ تو پھر کیسے ہم حکومتوں پر امید رکھیں، کیسے ہم دوسرے ملکوں پر امید رکھیں، اور کیسے پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ تو بڑی قوم بننا ہے، عظیم ہونا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی ذات کے اندر خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔ تو اگلے پیراگراف میں سر سید اصلی غلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ اصلی غلام کون ہے۔ ویسے تو ہم غلام سمجھتے ہیں جسے کسی دوسرے نے خرید لیا ہو، یا اس کے اوپر کوئی دوسری قوم آ کر حکومت کر رہی ہو کسی قوم یا ملک کے اوپر، جیسے انگریز آ کر یہاں حکومت کر کے گئے۔ تو سر سید کے خیال میں وہ شخص یا وہ قوم غلام نہیں ہے جس کے اوپر دوسرا آ کر زبردستی بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اصلی غلام تو وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع ہے، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہے، اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ یعنی یہ فرد کی خامیاں ہیں۔ تو لوگ اپنی ذات میں، اپنی لالچ میں، اپنی نفس کی غلامی میں پڑے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے کاموں میں پڑے رہتے ہیں، سر سید کے خیال میں اصلی شخص وہ غلام ہے۔ تو وہ قومیں اس طرح دل میں غلام ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان قوموں کو کہ وہ غلامی کی اس حالت میں پڑی ہوتی ہیں۔ تو جب تک قوم خود کوشش نہیں کرتی، اس کی غلامی کی حالت دور نہیں ہوتی۔ تو سامعین، سر سید کے خیال میں گورنمنٹ پر جب تک جو عوام ہے یا قوم ہے وہ انحصار کرنا نہیں چھوڑتی، اپنی سوچ سے یہ چیز نہیں نکالتی کہ ہماری ترقی ہماری گورنمنٹ پر منحصر ہے، تو تب تک وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تو تب تک کوئی امید سر سید کے خیال میں نہیں رکھی جائیں، تو ساری تبدیلیاں فانوس خیال ثابت ہو جائیں گی۔ اگر قوم کے اندر تبدیلی نہ آئی، ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال نہ رکھا گیا، تو مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت اور اصلی ترقی شخصی چال چلن پر منحصر ہے، ایک فرد کے کردار پر۔ اس قوم کے لوگوں کا کردار کیا ہے، تو اس پر قومیں ترقی کرتی ہیں۔ تو کیا یہ قوم پڑھنے والی ہے، کتاب پڑھتی ہے؟ کیا یہ اچھی بات پر سنتی ہے؟ کیا یہ نیکی کی دعوت دیتی ہے؟ کیا یہ برائی سے روکتی ہے؟ کیا یہ قوم مجموعی طور پر کہیں جھوٹ بولنے والی قوم تو نہیں ہے؟ تو یہ خوبیاں خامیاں طے کرتی ہیں کہ وہ قوم ترقی کرے گی یا نہیں۔ یہاں پر ایک جان اسٹیورٹ مل، جو ایک دانا، ایک حکیم ہیں، حکمت رکھنے والے ہیں، شعور رکھنے والے شخص ہیں، اس کا حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ ان کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے نہیں پیدا کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے۔ عوام کے اندر ترقی موجود ہے، خوبی موجود ہے، تو ظالم حکمران کوئی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اور جو چیز کے شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دے، فرد کی خوبی کو دبا دے، در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم اور خود مختار گورنمنٹ ہے۔ پھر اس سے شے کو چاہو جس نام سے پکارو۔ اگر شخصی ترقی کو روایات روک رہی ہیں، خاندانی کوئی تہذیب روک رہی ہے، معاشرت روک رہی ہے، جہالت روک رہی ہے، تو آپ کے لیے وہی گورنمنٹ ہے، وہی ظالم اور خود مختار گورنمنٹ ہے۔ پھر تو آپ ہر چیز حکومت پر ہم نہیں ڈال سکتے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی عمدہ کیوں نہ ہو، اچھے نتیجے نہیں پیدا کر سکتی جب تک عوام میں خوبی نہ پائی جائے۔ انسان کی جو قومی ترقی کے لیے جب تک ہم خضر کی طرف دیکھیں گے کہ کوئی آئے گا، کوئی مسیحا آئے گا، کوئی خضر ہمیں رستہ دکھانے والا آئے گا، تو جب تک قومیں ایسے انتظار کرتی ہیں تو تب تک پھر ان کی ترقی کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ تو ہر شخص کو خود اپنی مدد کرنی ہے۔ جب ہر شخص کچھ کر دکھانے والا ہوگا، محنت کرنے والا ہوگا، سچا ہوگا، دوسرے کا ہمدرد ہوگا، تو خود بخود ہماری مجموعی طور پر قوم ترقی کر جائے گی۔ تو ایسے شخص کو جو دوسروں کی طرف دیکھنے والا ہو، خضر کی طرف، مسیحا کی طرف، ایسے شخص کو ہادی یا رہنما یعنی آپ لیڈر بنا دیں تو وہ پوری قوم کو تباہ و برباد کر دے گا، انسان پرست بنا دے گا، لوگ لوگوں کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے۔ تو اسی لیے تو کہا ہے کہ ہمیشہ اپنی مدد آپ کرنی ہے، اور اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، اور اللہ اسی شخص کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو ایک لالا اشرفی مل ہندو کی مثال دیتے ہیں کہ جو لچھمی یعنی اس کی لچھمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں، اور لچھمی دیوی علامت ہے دولت کی، دھن دولت کی، اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں، تو انسانوں میں ان کی کیا عزت ہے؟ ایک شخص اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، تو اس کی یعنی عزت کی یہ وجہ ہو کہ اس کے پاس دولت کے انبار ہیں۔ ہاں کوئی بیوقوف ہو جو سمجھتا ہو، لیکن سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط مسئلہ یہی ہے، اصلی نقطہ یہی ہے۔ اور وہ نقطہ کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی؟ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جو قوم اپنی مدد آپ کرتی ہے وہ معزز ہوتی ہے،
وہ قابل احترام ہوتی ہے، وہ ترقی کرتی ہے، اور جس وقت لوگ سر سید کہتے ہیں اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر خضر کو نہیں ڈھونڈیں گے، کسی حکومت کے لیڈر کی طرف، کسی بڑے وزیر اعظم کی طرف، کسی ڈکٹیٹر کی طرف نہیں دیکھیں گے، پھر بادشاہ کی طرف نہیں دیکھیں گے، پھر تو وہ اپنی مدد خود کریں گے۔ اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ دونوں مختلف اصول ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو، یعنی دوسروں پر بھروسہ کرنا انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور اپنی مدد آپ کرنے سے انسان کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ولیم ڈراگن کا اس نے ایک قول نقل کیا ہے۔ ولیم ڈراگن ایک دستکار تھا، ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتا تھا۔ تو ڈبلن کی نمائش گاہ میں اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جب آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے میرے ملک کے باشندے یاد آتے ہیں۔ تو ہم نے آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنی ہیں، مگر میرے دل میں مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے، یعنی ہماری ذات پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کسی لیڈر پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ بات وہی سمجھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھیے کہ ولیم ڈراگن کا قول اس لیے نقل کیا کہ ہماری آزادی، ہماری محنت ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہم محنت کریں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک استعمال کریں تو آئندہ اس سے بہتر ترقی کا ہمیں کوئی موقع نہیں ملے گا، یعنی خود کو بدلیں، ذات کو بدلیں، ہر فرد بدلیں۔ تو جب ہم ایسے کریں گے تو استقلال اور محنت کو وہ کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ بتاتا ہے ولیم ڈریگن۔ استقلال یعنی مستقل مزاجی سے محنت کرتے جاؤ اور محنت کرو، سست نہ بنو۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر وہ وقت جلد آئے گا کہ ہم خوشی اور آزادی اور آرام سے زندگی گزارنے والی قوم بن جائیں گے۔ تو اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ولیم ڈراگن کا قول کیوں نقل کیا گیا، اس بات کو بھی سمجھیں کہ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں۔ ہم ہر شخص، ہر فرد اپنی مدد کرے، بجائے حکومتوں کی طرف اور دوسروں کی طرف یا خاندان والوں کی طرف یا دوستوں کی طرف دیکھنے کی بجائے۔ اگلے پیراگراف میں بڑھتے ہیں اور سر سید کہتے ہیں کہ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آج سے 5000 سال پہلے انسان نے کچھ چیز ایجاد کی، اسی بنیاد پر پھر 4000 سال پہلے کچھ ایجاد ہوا، 3000 سال پہلے، 2000 سال پہلے لوگ تھے، انہوں نے کام کیے، وہ شاعر تھے، حکیم تھے، ہنرمند لوگ تھے، ایجاد کرنے والے تھے، آلات جر ثقیل یعنی مختلف قسم کے آلات کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے کام کرنے والے تھے، ان کو ایجاد کرنے والے تھے۔ یہ ہنرمند لوگ تھے، تو ہر زمانے کے ہنرمندوں نے کی جو بنیاد تھی، ان کے علم تھے، محنت تھی، اس پر اگلے آنے والے لوگوں نے عمارت چڑھائی۔ تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج کے زمانے میں ہم جو ہیں وہ بڑے جو ترقی یافتہ اگر قوم ہیں تو اس میں پچھلوں کا حصہ نہیں ہے، تو بالکل اس میں برابر کا پچھلی قوموں کا حصہ ہے کہ انہوں نے بنیاد فراہم کی۔ تو ہم میں بھی چاہیے کہ ہم اس بے بہا جائیداد کے وارث ہیں، اتنا علمی خزانہ انسان نے آج کے انسان کے لیے چھوڑا ہے، تو ہم اس میں اضافہ کریں، لیکن ہم صرف مثل مارے سرے گنج یعنی خزانے کے سر پر سانپ کی مثل بیٹھے ہوئے لوگ نہ بن جائیں کہ اس علم کو ویسے ہی استعمال کر تو رہے ہیں لیکن اس کو بڑھا نہیں رہے ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے ہم کیا چھوڑ رہے ہیں؟ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا ہے۔ تو وہ پہلے بڑے بڑے فلسفی ہوا کرتے تھے، دنیا میں پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے حکیم ہوتے تھے، بڑے بڑے سائنسدان نام گزرتے ہیں، ہم آج ان کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، خاص طور پر ہماری قوم کے پاس۔ تو یہ بنیادی فرق کس کا ہے؟ تعلیم و تربیت کا ہے کہ ہم اب مسیحا کی طرف دیکھنے والے ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بجائے ہمیں اٹھنا ہے، اور جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو صوفیوں کو کہا تھا کہ خانقاہیں چھوڑو اور میدان جنگ میں آؤ۔ تو ضرورت ہی اس امر کی ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں عملی میدان میں جب تک نہیں اتریں گے، خود ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، مثال دکھاتا ہے، ہمیشہ سچائی اور ایک اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، سر سید کہتا ہے یہ شخص زیادہ یعنی بہتر ہے، اور اس شخص کے اثرات زیادہ دور تک پھیلتے ہیں۔ اس کے تعلیم و تربیت وہ جیسے لوگوں کو سکھا رہا ہوتا ہے وہ ظاہری نہیں ہوتا، خفیہ پھیل جاتا ہے، اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ ایک مولوی عبدالحق نے ایک مالی کا خاکہ لکھا، نام دیو مالی، ہندو مالی، اور وہ اپنا محنت سے اور مسلسل جانفشانی سے اپنا کام کرتا ہے، اور وہ اس قابل ہو گیا کہ اس پر ایک ادیب نے ایک اتنا خاکہ لکھا اور اس کو دنیا نے یاد رکھا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہوتی ہیں، جب چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ
مشہور ہو جاتے ہیں، معروف ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ مسلسل محنت کی وجہ سے. تو ایک کردار ہوتا ہے، تو سر سید کے خیال میں وہ کردار زیادہ اہم ہے، تو وہ خوبیوں سے بھرپور ہونا چاہیے. اسی کردار کو سر سید کے خیال میں جو شخصی چال چلن ہے یا برتاؤ ہے، یہ ایک عمدہ عملی تعلیم ہے. کتاب کے بجائے عملی تعلیم ہے. اگر آپ کے اندر کردار ہے، خوبی ہے کردار کی، تو وہ عملی تعلیم ہے، اور وہ کالج یا مدرسے یا اسکول سے حاصل نہیں ہو سکتی. اس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، اور اس پر قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے. اپنے کردار کو کتابوں کے بجائے اپنی ذات میں لے کر آنا ہے، خوبیاں پیدا کرنی ہے، شخصی محنت پیدا کرنی ہے، شخصی سستی کو نکالنا ہے ہم نے اپنے اندر سے، شخصی ہمدردی پیدا کرنی ہے، خود غرضی کو نکالنا ہے ہم نے. تو یہ جتنی خوبیاں بھی ہیں انسان کی، ایک اپنی مدد آپ کرنے والے ایک مرد کی، وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو جب ایسا ہو جائے گا تو ہم ایک کامیاب اور ترقی کے قابل قوم بن جائیں گے. تو پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اپنی مدد آپ والا. اس علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، اپنی ذات کی تعلیم، نفس کشی، اپنا جو خواہشات کی غلامی ہے اس سے نجات ملتی ہے، شخصی خوبی اجاگر ہوتی ہے، قومی مضبوطی، پوری قوم طاقتور ہوتی ہے، اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے. اس قوم کی لوگ عزت کرتے ہیں جس کے لوگوں میں خوبیاں پائی جائیں. یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ کرنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور عاقبت یعنی آخرت سنوارنے کے لائق بناتا ہے. تو اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے، اسکول یونیورسٹی سے نہیں. بعض اوقات بڑے پڑھے لکھے لوگ، ڈگریاں لینے والے لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ تربیت نہیں ہوتی. تو بعض اوقات بغیر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ اخلاق کے ماہر جو حامل ہوتے ہیں، اور ان میں کے اندر تہذیب پائی جاتی ہے. تو لارڈ بیکن کے قول سے اس مضمون کو اختتام کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا. یعنی کسی چیز کا معلوم ہونا اور اس چیز پر عمل کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. جیسے میں نے سقراط کی مثال دی کہ سقراط کہتا ہے جب مجھے کسی چیز پر یقین ہو جائے تو اس پر عمل کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہمیں یقین ہے کہ سچ بولنا اچھی بات اور جھوٹ بولنا بری بات ہے، اس کے باوجود عمل کے وقت ہم لوگوں میں خامی آ جاتی ہے. تو لارڈ بیکن کے مطابق علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے. علم سے بڑی چیز ہے عمل اور مشاہدہ، غور و فکر کرنا آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل بناتا ہے، یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے، اس کے کنٹرول میں کر دیتا ہے. علم تب تک کنٹرول میں نہیں آتا جب تک مشاہدہ نہ کیا جائے، غور و فکر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو غور و فکر بار بار قرآن بھی اس چیز کی دعوت دیتا ہے، سر سید بھی اس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنی مدد آپ کرو، پھر علم حاصل کرو، پھر اس پر غور و فکر کرو اور عمل کرو. تو یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک بھرپور قوم بن سکتے ہیں، ہم ایک بھرپور فرد بن سکتے ہیں، ہم ہیرو بن سکتے ہیں. تو علم کی نسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتے ہیں کہ علم کے بجائے ہم عمل اختیار کرنے والے بنیں، اور سوانح عمری اپنی تعریفوں اور اپنی پوری عمر کو بیان کرنے کے بجائے ہم ایک کردار والے بنیں. ہمارے آباء و اجداد کون تھے ان کو چھوڑیں، ہم کیا ہیں اپنے عمل سے بات کریں. تو ہمیں اپنی بات بیان کرنے کے لیے اپنے منہ سے بھی نہ بولنا پڑے، ہمارا کردار بول رہا ہو. تو بہت عمدہ مضمون، اصلاح کرتا ہوا مضمون سر سید احمد خان کا. تو مجھے امید ہے ہم نے اس کی فہم اچھی طرح حاصل کر لی ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی تبصرے میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ.